बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में तमाम देखने वालों को मेरे और हारून साहब की तरफ से हम खुश आमदीद कहेंगे। आज प्रोग्राम मुकाबिल के पहले हिस्से में बीजेपी की जो सरकारी तर्जुमान थी, जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखाना बयान दिया, उसके ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया से शदीद रद्द अमल आ रहा है। पाकिस्तान में हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इसके ऊपर शदीद गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ये मामला जो शुरू हुआ है इंतहा पसंदी का, तौहीन आमेज़ी का इंडिया में, इसका अंजाम क्या होगा और रद्द अमल कहाँ तक जाएगा, इसके ऊपर हारून साहब का हम तज्जिया लेंगे। मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासत के ऊपर भी तफसील से बात होगी और महंगाई की उस हद के ऊपर भी बात करेंगे जिसने अवाम को शदीद परेशान कर रखा है। मगर क्या मौजूदा गवर्नमेंट के पास इसका कोई हल मौजूद है या फिर नहीं? क्योंकि बिजली घरों में आ नहीं रही, मगर बिजली के यूनिट बढ़ा दिए गए हैं, उनके नर्ख बढ़ा दिए गए हैं। घरों के अंदर गैस की लोड शेडिंग शदीद हो गई है, मगर गैस आ नहीं रही। मामला किस तरह से हल होगा, इसके ऊपर हारून साहब से हम बात करेंगे। हारून साहब, सबसे पहले तो हम अपने इस प्लेटफॉर्म से, अपने प्रोग्राम की इस जगह से शदीद मजम्मत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई है, इसका अंजाम क्या है और समझते हैं रद्द अमल काफ़ी है जो नज़र आ रहा है हमें? नहीं, कोई रद्द अमल ही नहीं है, सवाए अम्मान के मुफ्ती आज़म के, जिसने कहा कि ये गलीज़ बयान है और मुसलमानों के खिलाफ, हर मुसलमान के खिलाफ ऐलान जंग है। बाकी एक भी रद्द अमल मैंने ऐसा नहीं देखा। हाँ, जो भी चीज़ होती है उसके लिए मौजू अल्फाज होते हैं। मसलन कहते हैं वज़ीर आज़म साहब, हमारे शहबाज शरीफ साहब, कि जी हमने बारहा ये कहा है कि मोदी हुकूमत ठीक नहीं कर रही है। आपने कभी भी नहीं कहा। बारहा का क्या मतलब है? एक दफ़ा भी नहीं कहा आपने। कश्मीर में कत्लेआम हो रहा है, इंडियन मुसलमान कत्ल हो रहे हैं। शहबाज नवाज शरीफ साहब ने बयान ही नहीं दिया अभी तक, मेरी मालूमात को तो मैंने तो देखा कहीं नहीं दिया। बिलावल ने नहीं दिया, आ गया उनका ट्वीट आ गया। अब ट्वीट आया ना, सारा दिन जब पब्लिक प्रेशर आता है तो बात करते हैं। वो उसी जिंदाल फैमिली का आदमी है, नवीन जिंदाल, उसी का, जिससे इनके जाती ताल्लुकात हैं, जिसके घर गए, जिसको यहाँ बुलाया, जो बगैर वीजे क्या, जो मरी गए। कोई रद्द अमल नहीं है, ये रद्द अमल नहीं है। इमरान खान साहब का भी रद्द अमल कमजोर है। ओआईसी को करना चाहिए। क्या करना चाहिए ओआईसी को? खत लिखे हैं ना। एक ट्वीट करने का क्या मतलब है? बयान देने का क्या मतलब है? खत लिखे ओआईसी का। आज भी उनकी हैसियत है, द मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं पाकिस्तान के। और दफ्तर खारजा ने जो बुला के जो कहा है कि वो सदियों पुरानी मसाजिद और उन पर उतना मुतनाज़ा बनाया जा रहा है और ये किया जा रहा है। भाई, आप सादा अल्फाज में ये कहें इसकी कीमत चुकानी होगी, और ये खुद इंडिया के मफाद में नहीं है, और कीमत का अमल शुरू हो गया, कीमत चुकाने का। ये कुवैत में बाइकाट सुपर स्टोर्स ने किया है, मिस्र में, सऊदी अरब में, कुवैत में, और मेरा ख्याल है जिन मुल्कों का नाम नहीं है वहां भी इसकी तो मसनूआत की तो उनकी फरोख्त रुक जाएगी। लेकिन ये जो लबो लहजा है, और ये हमें चीट करने की कोशिश कर रहे हैं। बारहा हमने कब शहबाज शरीफ साहब आपने एहतजाज किया? आपका भाई तो एक लफ्ज भी नहीं कहता इंडिया के खिलाफ, एक लफ्ज भी नहीं कहता। मरियम नहीं कहती है एक लफ्ज। आज उन्होंने सुबह उन्होंने भी ट्वीट कर दिया। वो ट्वीट कर दिया ना, जब प्रेशर आया तो ट्वीट कर दिया ना। वो ट्वीट तो सभी ने किया है, कौन है जिसने नहीं किया? कौन है जिसने मजम्मत नहीं की? कौमी असेंबली में रेजोल्यूशन हुआ आज इमरान खान के खिलाफ जी, इंडिया के खिलाफ क्यों नहीं हुआ? इमरान खान साहब के खिलाफ पहले हुआ, इंडिया के खिलाफ बाद में उन्होंने कर दिया। ये क्या बात है? कमाल है। यानी इमरान खान और इंडिया एक बराबर हैं। आज के दिन भी इमरान खान ज्यादा बड़ा मसला है जी, पहले उसके खिलाफ रेजोल्यूशन किया जी। तो ये कोई देखिए, इमाम मालिक से पूछा गया, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये नहीं कहता कि जुनून इख्तियार किया जाए, वहशत इख्तियार की, सोच समझ के जो भी रद्द अमल है सोच समझ के देना चाहिए। मैं उसकी तारीख से आपको मिसालें भी देता हूँ। लेकिन इमाम मालिक से पूछा गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की जाए तो क्या किया जाए? उन्होंने कहा उम्मत उसका बदला लिया जाए, उम्मत उसका बदला ले। उन्होंने कहा अगर उम्मत बदला न ले सके तो उन्होंने कहा मर जाए उम्मत पर। ऐसी उम्मत की क्या जरूरत है? ओ भाई, जिंदगी का क्या फायदा है? देखिए, उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ साहब को कुछ पता ही नहीं है कि मौजू क्या है और इसके तकाजे क्या हैं। मुझे हैरत है किसी एक लीडर ने ऐसा बयान नहीं दिया जिसमें मौजू अल्फाज बरते गए। मैं नहीं कहता इश्ताल दिलाया जाए, जज्बातियत पैदा की जाए, वहशत पैदा की जाए, नहीं, दानाई से बात करनी चाहिए, दाने से बात करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये क्या बात है? क्लीशे में आप गुफ्तगू कर रहे हैं इस मौके पर भी? ये तो एक नॉन फैक्ट है, मोहब्बत करते हैं, अपनी जान भी दे सकते हैं। उनको क्या है जान दे सकते हैं? तो अपनी जान लेना चाहते हैं वो तो। हाँ,
بھائی آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اسلام کی دو بنیادیں ہیں، ایک جناب رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ایک قرآن کریم. ان دونوں میں سے کسی ایک سے محرومی ہم گوارا نہیں کر سکتے. اور کسی نے تردید نہیں کی مودی کے اس بیان کی کہ ہم تو نہیں کسی فرقے کے خلاف، کسی مذاہب پھلتے پھولتے رہے انڈیا کی تاریخ میں. وہ تذلیل اور توہین اور کہتے کس کو ہیں جو آپ مسلسل کر رہے ہیں بی جے پی کی. اور ایسی خاتون آپ کی ترجمان ہو کیسے گئی؟ ترجمان تو وہ کہتا ہے جو پارٹی کہنا چاہتی ہے، جو لیڈر کہنا چاہتا ہے. اور یہ جندال قریبی تعلقات ہیں ان کے شریف خاندان کے ساتھ. اور میں آپ کو بارہا بتا چکا، یہ تردید کریں اس کی کہ انڈینز کا میں نام بتا دوں گا، انڈینز جو ان کے گھر میں آ کے ٹھہرتے تھے مہمانوں کی طرح، ان کی سٹیل مل میں کام کرتے تھے. کوئی دیکھیے عمران خان صاحب بھی جو انڈیا کے بارے میں ایک دفعہ میں نے کہا میں آج بھی اس پہ قائم ہوں. یہ واقعہ جب مجھے معلوم نہیں تھا، میں کہیں تھا، میں اس پر سوچتا رہا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ انڈیا دنیا کے لیے ایک مصیبت بن گیا، اس کو ٹوٹنا چاہیے. اچھا تو یہ ان خطوط پہ تو کبھی نہیں سوچتے کہ بھائی انسانوں کی زندگی اجیرن کر دی گئے. 20% مسلمان ہیں، 1378 سیٹیں ہیں، 1378 صوبائی اسمبلیوں میں بی جے پی کی، قومی اسمبلی میں جس کو لوک سبھا کہتے ہیں، اور سینٹ جسے راجیہ سبھا کہتے ہیں. تو مسلمان کتنے ان میں؟ ایک اور بھی جا رہا ہے. 3 تھے، ظفر الاسلام، جے کے اکبر، اور یہ اپنا اکبر احمد احمد اور یہ نقوی صاحب، مختار نقوی صاحب. جی مختار نقوی. یہ اب جا رہا ہے. ایک بھی نہیں رہے گا. آپ کیسے کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم کسی فرقے کے خلاف نہیں ہیں؟ ٹوٹل بائیکاٹ، 15% آبادی ہے، 20% جتنی بھی آبادی ہے اس کا ٹوٹل بائیکاٹ. اس کا فوج میں حصہ نہیں ہے، سول سروس میں نہیں ہے، کاروبار میں نہیں ہے، اعلیٰ عہدوں میں تو ہے ہی نہیں. اچھا ہر مذہب مودی صاحب کہتے ہیں یہاں پھلتا پھولتا. کون سا مذہب یہاں پھلتا پھولتا رہا ہے؟ ہندو یہ بدھ مت کہاں پیدا ہوا تھا؟ انڈیا میں. انڈیا میں کہاں ہے بدھ؟ کتنے ہیں؟ اور ملکوں میں ہے، جاپان میں ہے، چین میں ہے، اور دنیا کے ملکوں میں ہے. اس کو تو ہڑپ کر گئے آپ. جین مت کہاں پیدا ہوا؟ یہاں پیدا ہوا. وہ بالکل الگ. سکھ مت کہاں پیدا ہوا؟ اس کو آپ نے ہڑپ کرنے کی کوشش کی. ایک اسلام کو آپ ہڑپ کر سکتے ہی نہیں تھے. پہلے تو مسلمانوں کی یہاں حکومت تھی، پھر انگریزوں کی حکومت آ گئی. اب تو آپ کو اب حکومت ملی ہے، اور ملی ہے تو آپ نے کہا نہ صرف مسلمانوں کے، عیسائیوں کے، بدھوں کے خلاف، اپنا دوسرے مذاہب جتنے ہیں، اور کون سا، اب تو سکھوں کے خلاف بھی وہاں پر بہت زیادہ عبادت گاہوں پہ حملے کرتے ہیں. بھائی صدیوں پرانی یہ ایک بات انہوں نے نقطے کی کہی، اگرچہ صحیح انداز میں نہیں کہی، کہ صدیوں پرانی مساجد ہیں. وہ زمانہ گزر گیا. انڈیا میں کب سے اخبارات چھپ رہے ہیں؟ 200 برس سے چھپ رہے ہیں اخبارات. کب سے جلوس نکل رہے ہیں، کب سے سیاست ہو رہی ہے. کبھی کانگریس اور مسلم لیگ اکٹھے اجلاس بھی کرتی تھی، کبھی یہ ایشو ریز کیا. اب آ کے پچھلے 10-20 سال میں ایک وہ جو بابری مسجد تھی، اور ایک ابھی یہ مسجد پہ مذاکرہ ہو رہا تھا کہ یہ جو مسجد بنی ہوئی ہے بنارس میں، یہ صرف ٹیمپل پہ کیوں مسجد بنائیں گے؟ مسلمانوں کو تو سخت حکم ہے کہ اپنا مسجدیں سب سے زیادہ کس نے بنائی ہیں؟ اپنے مندر سب سے زیادہ کس کے زمانے میں بنے؟ آپ کو حیرت ہوگی، اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں، جس کو سب سے بڑا ہندوؤں کا دشمن کہا جاتا ہے. اور یہ جو ہمارے لوگ ہیں، یہ رد عمل دیکھیے مسلم عوام میں تو ہوگا. یہ بات اس سوشل میڈیا کے ہوتے ہوئے اس کے خراب پہلو بھی ہیں، مگر اس کا مثبت پہلو یہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے مسلم عوام کو تو بے خبر نہیں رکھا جا سکتا. اب ایک کراہت ان میں پیدا ہوگی. آپ یہ کیوں نہیں کہتے، یہ مطالبہ کیوں نہیں کرتے مسلمان لیڈر؟ چلیے حکومت نہیں کر سکتی، باقی پارٹیوں کے لیڈر کیوں نہیں کرتے کہ جی یہاں سے جو اپنا انڈیا کے ہندو جو ورکر ہیں ان کو بتدریج واپس کر دیا جائے، اور ان کی جگہ جو آپ فلپائن سے رکھ لیں، بے شک بنگلہ دیش سے رکھ لیں، پاکستان سے نہ رکھیں. تو آپ کی کیا مجبوری ہے جی ضرور ان سے رکھنا ہے؟ وہ دبئی والے جہاں مندر بنا دیا، ایک وہاں جناب 2000 کلومیٹر بنا رہے ہو، فیزیبل ہی نہیں ہے. 2000 کلومیٹر لمبی انڈر گراؤنڈ سعودیہ میں بڑا پروٹوکول مل رہا ہے. اور آج دیکھیے کیا کمال ہوا. آج کے دن، اور یہ کئی دن سے وہ کر رہے ہیں، آج کے دن تو خاموش رہتے میاں منشا صاحب. آپ
इंडिया से तजारत खोली जाए, दोस्ती की जाए। अब तो ताजरों पे कोई प्रेशर नहीं है, अब तो नैब को भी पाबंद कर दिया है, अब तो कोई हरासा नहीं कर सकता। और आपकी जिंदगी का एक ही मिशन है इंडिया के साथ तजारत करना। और बिलावल साहब को शाम को उन्होंने, मैं तो अभी तक देख रहा था तो नहीं मिला, आपने बताया, ट्वीट मेरे पास उनका। और वो वहाँ किस लिए बैठे हुए स्विट्जरलैंड में? तकरीबन 10-12 दिन हो गए उनको तो वहाँ पे, इसलिए कि अमेरिका से बात कर रहे हैं। अगर अमेरिका में बैठे रहते तो चेमगोइयां होती। वहां मुज़ाकरात अमेरिकियों से हो रहे हैं। ठीक है, इनका खुदा अमेरिका है जी, सुपर पावर है इनका खुदा। मैं आती हूँ हारून साहब, सियासत पे भी आती हूँ, लेकिन एक इल्ज़ाम जो इमरान खान साहब पे, चलिए मौजूदा हुकूमत से तवक्को नहीं, इमरान खान साहब के ऊपर एक इल्ज़ाम आ रहा है कि उनके तमाम लोग ये बात करते हैं कि अगर खान साहब के एक बाल को नुकसान पहुंचा तो हम खुद को हमला कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की बात है तो एक पुरअमन एहतजाज की कॉल क्यों नहीं तहरीक इंसाफ दे सकती? बिल्कुल देनी चाहिए, बिल्कुल सही कहा। और जमात इस्लामी को देनी चाहिए। मौलाना साहब ने दे दी है। महंगाई पे है, महंगाई पे है, होना चाहिए। और एहतजाज होना चाहिए, पानी नहीं मिल रहा है, फलां चीज, जो भी मसला है उस पे थे। और जो हमारी बुनियाद है, हमारी दुनिया भी वही है, आखिरत भी वही है, सब कुछ वही है। वो हम मुसलमान हैं तो उनकी वजह से ही है ना। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ ले गए कहीं और पता नहीं कहाँ गए। अब वो निकले, लोग तलाश में, अबू जंदल निकले, जनाब अबू ज़र ग़फ़ारी निकले, तीसरे आदमी। तो वो एक झुंड में थे, खजूरों के झुंड में, नीम तारीकी सी थी। या तो बहुत सुबह का वक्त था, ये शाम का, बहुत सुबह का ही होगा, सुबह अली जनाब जागते थे। तो जब वो एक दूसरे को उन्होंने देखा, एक ग्रुप था, 2 आदमी थे, एक ग्रुप अलग था, गालबन जनाब अबू ज़र ग़फ़ारी अलग थे। तो उन्होंने कहा क्या तुम भी वही ढूंढ रहे हो जो हम ढूंढ रहे हैं? कहा हाँ, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहे हैं। और बड़े परेशान। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या अबू जंदल आ गए, क्या अबू ज़र आ गए? उन्होंने कहा जी हुजूर हाजिर है आपकी खिदमत में। कहा मैं क्या तुम्हें एक ऐसी बात न बताऊं जो अभी अल्लाह से मेरा मुआहदा हुआ, एग्रीमेंट हुआ। उन्होंने कहा वो बहुत ज़ाहिर मुअद्दब रहते थे, अगर आप पसंद करें तो बताएं। तो उन्होंने कहा मुझे 2 चीज़ों की पेशकश की गई, 2 चीज़ों की। एक ये कि आधी उम्मत बगैर हिसाब के जन्नत में चली जाए। अच्छा। और एक ये कि मुझे मकाम महमूद अता किया जाए, यानी मैं सिफारिश कर सकूं। तो मैंने मकाम महमूद को चुना। कहा, फरमाया नेक लोग तो अपने अमाल से जन्नत में चले जाएंगे, मुझे तो अपनी उम्मत के गुनाहगारों की फिक्र है। कभी तारीख इंसानी ने ऐसे किसी शख्स को देखा है कि जिसे अपनी उम्मत की इतनी फिक्र? तब आप क़यामत के दिन सब लोग पुकार रहे होंगे नफसी नफसी, मेरी जान मेरी जान। इतना मुश्किल वक्त होगा। पैगंबर भी, सिर्फ एक हस्ती ऐसी होगी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कह रहे होंगे उम्मती उम्मती। और इस उम्मत पे अफसोस है। ओ भाई आप उनको बताएं तो सही, जतलाएं तो सही कि हमारे दिल पे जख्म लगा है। और इमरान खान चीखते तो थे, जाके अक़वाम मुत्तहिदा में शोर तो मचाते। मौलाना साहब ने भी एहतजाज की कॉल दी है कि एहतजाज किया जाएगा इसके ऊपर जो मौलाना के इंडिया से मरासम है। मुशर्रफ ने अपनी काबीना को ब्रीफिंग में कहा था नकद पैसे लिए इंडिया से। मौलाना ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो जो आदमी था वो सिक्योरिटी का, उनका क्या नाम था उसका, बदनाम ज़माना, उसके साथ मुलाकात की थी। और मुशर्रफ के काबीना के लोग जिंदा हैं, उनमें से कोई तरदीद करे इस बात की। ठीक है, जो अक्सर मुआफ़ी का मुतालिबा कर रहे हैं अक्सर। तालिबान ने क्या किया? तालिबान ने क्या किया? उन्होंने हम अपने आदमी भेजेंगे वहां फौजी तरबियत के लिए, फौजी तरबियत के लिए। वही उनकी ब्रेन वॉशिंग होगी वहां पे। इस्लाम का अलम दिफाई ताल्लुकात पे कोई एतराज नहीं है, दिफाई ताल्लुकात पे एतराज नहीं है। वो भाई वो अमेरिका के साथ थे आपको तबाह करने में, और हम पाकिस्तान और इंडिया को अपनी जमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे एक दूसरे को। पाकिस्तान ने कब आपकी जमीन इस्तेमाल किया है? जब आदमी इक़्तिदार का भूखा होता है उसके लिए कोई उसूल नहीं होता। इक़्तिदार जो आदमी है वो इक़्तिदार ही उसका सब कुछ है, उसकी औलाद, उसके माँ बाप, उसका खुदा, उसका अकीदा, उसका दीन ईमान, सब कुछ हो गया, उसकी आखिरत, उसकी सब कुछ इक़्तिदार ही है। कोई इनसे तवक्को नहीं। लेकिन ये आम आदमी इसको माफ नहीं करेगा। जो आम मुसलमान है, देखिए उन्होंने कहा, जिगर मुरादाबादी से लिगड़ के लड़कों ने कहा नाच सुनाइए। ऐसे ही एक लड़के नाच सुनाए। अब वो
بعد میں تو انہوں نے ترک کر دیا تھا، بادنوشی کرتے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں نعت نہیں سنا سکتا ہوں اس حال میں. جب وہ لڑکے انہوں نے گھیر لیا 4-5-6 ہزار لڑکے، اب وہ کیسے، تو انہوں نے کہا ٹوپی لاؤ. ٹوپی لائی گئی، ایک مصرع پڑا، ایک رند قدح خار اور مدحت سرکار مدینہ. یہ پڑھتے رہے اور روتے رہے حتیٰ کہ حال خالی ہو گیا. وہ غالب اچھا تھا جو کہتا ہے کہ ان سب علماء سے اور ان سب لیڈروں سے وہ اچھا تھا کہ جو کہتا ہے کہ غالب ثنائے خواجہ و یزداں گذاشتم آن ذات پاک مرتبہ دان محمد اس. میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ مدح کر سکوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، ڈھانپے کفن نے داغے عیوب برہنگی، ورنہ میں ہر لباس میں ننگے وجود تھا. اور شرم تو کس مقابہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. یہ تو عام مسلمان کے احساسات ہیں، وہ جان دے سکتا ہے اس پہ. اکثر اسلامی ممالک نے جو معافی کا مطالبہ کیا، کیا وہ کافی ہے ریاستی اکثر نے سطح پر؟ کہاں مطالبہ کیا ہے، کویت نے کیا ہے معافی کا مطالبہ، عمان کے مفتی اعظم نے کیا ہے. ہمارے مفتی اعظم جو ہیں وہ تو کسی کا بیان بھی میں نے نہیں دیکھا اگر دیا ہے. وہ یہ تو اپنا وہ جو پنجابی محاورے کے مطابق گونگلوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں. ایک فرض ہے جو ادا کریں. یہ الفاظ ہیں، ہر چیز کے لیے موضوع لفظ ہوتے ہیں. اس میں کہاں ہے درد، اس میں کہاں ہے تکلیف، اس میں کہاں ہے وہ احتجاج جو ہونے چاہیے. صحیح، ٹھیک ہے. کچھ لوگ تو انڈیا کے اندر اور بی جے پی خاص طور پہ اس بات کو جواز بنا رہی ہے کہ اس سرکاری ترجمان کو ہم نے برطرف کر دیا، کارروائی تو ہم نے کر دی. سخت کارروائی کی ہے. کیا سخت کارروائی ہے؟ ایک آدمی اس دفتر میں کام کرتا ہو اور یہاں بارود لگانے کی کوشش کرے کہ اس کو نکال دیا ہے. وہ نکال دیا، کیا کارروائی ہے؟ قیمت تو اس کی دیکھیے، وہ کیا ہے کہ تیرا دشمن جو ہے وہ ابتر ہوگا، بے نسل ہوگا، قرآن کریم کہتا ہے. وہ ہمیں اس کی فکر نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جو توہین کرے گا تو وہ اپنے انجام کو نہیں انجام کو تو اللہ اسے پہنچائے گا. بے شک، بے شک، قادر مطلق ہے. بے شک. وہ ہم کیا اللہ کے رسول کی موجودگی میں روز قیامت جواب کہہ دے، جب اللہ ہم سے پوچھے گا کہ میرے پیغمبر کی توہین کی جائے، تمہارے لیے روتا تھا. وہ ہر وقت تمہارے، جو قرآن کہتا ہے حریص ہے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے حریص ہیں. اتنا عجیب لفظ استعمال کیا اللہ نے. وہ تم کیا کر رہے تھے؟ اور تم سے میں نے کیا کہا تھا سوائے اس کے کہ مجھے یاد رکھو اور میرے پیغمبر کی پہ درود بھیجو. کہا اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. سراج منیرہ کہا، سورج کو چراغ کہا، اور جناب والا کو دمکتا وہ سورج کہا. ان کی عمر کی قسم کھائی، لے عمر کا قسم ہے تیری عمر کی. وہ تو ان کا تو حساب اللہ کر لے گا، ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ ہمارے لیڈر ہیں، یا تو یہ ان پڑھ ہیں یا بالکل جاہل ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. ابھی سے کچھ دیر پہلے آپ نے بتایا کہ جو اقتدار کا نشہ ہوتا ہے نا عروج صاحب، وہ آپ نے بتایا کہ کس نوعیت کا ہوتا ہے. اقتدار ان کا خدا ہی ہے، بس حد ہے. ایک میں نے بیان ایسا نہیں پڑھا، میں سارا دن دیکھتا رہا کہ جو بالکل موضوع الفاظ جس میں جو شایان شان، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدعی پوری کر دی جائے جو کی جانی چاہیے، یہ بھی یاد نہیں ہے. اور کیا قرآن بار بار، قرآن کریم بار بار کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. حالانکہ اگر یہ ہوتا کہ اللہ کی پیروی کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کا حکم دیتے تھے نا، اپنی طرف سے نہیں بلاتے تھے. مگر انہوں نے اللہ کے ساتھ، مگر پروردگار یہ کہتا ہے میری بھی اطاعت کرو، میرے پیغمبر کی بھی اطاعت کرو. جی وہ ہمارے درد میں گھلے جاتے تھے. اور ہم ایسے لوگ ہیں، وہ کسی نے ذرا سا احسان کر دیا تو عمر بھر یاد رکھے. نوکری دلا دی ہو، کسی نے آپ کے بچے کو اسکول میں داخل کرا دیا ہو، کسی نے آپ بیمار ہو آپ کو اسپتال میں داخل کرا دیا، اور جس کی وجہ سے ہماری دنیا بھی سنوری اور آخرت بھی سنوری، اس کو فکر ہی نہیں ہے. پاکستان کی حد تک قارون صاحب اگر ہم بات کریں، پاکستان اسلام کے نام پر بنا اور اسلام کا قلعہ تصور کیا جاتا ہے، اسلام کا قلعہ تصور ہوتا ہے، اسلام کے لیے بنا، مگر دبی آواز میں اسٹیٹ ہے مدینہ کے بعد جو ایک نظریے پر بنی. اور اس نظریے کے دیکھیں شروع میں تو علامہ اسد جو تھے انہیں ذمہ داری دی گئی کہ وہ اسلامی قوانین کے لیے وہ کام کریں. بعد میں انہیں خیر وہ چلے گئے بدل ہو کے، پہلا پاسپورٹ انہیں دیا گیا.
قائد اعظم نے کیٹیگری لکھا 101 مرتبہ 101 مرتبہ ان کی تقریر میں کہ ہاں اسلام نافذ ہوگا، اور قرآن ہمارا دستور ہے۔ رد عمل کہاں تک جائے گا ہارون صاحب؟ پھر ہم بریک کی طرف جائیں گے۔ نہیں دیکھیے، اس کو 100% کیلکولیٹ کرنا اعداد و شمار میں تو ممکن نہیں ہوتا، اگر آپ کا تجزیہ لیکن مسلمان تو نہیں بھول سکتے اس بات کو۔ جس آدمی کے دل میں رتی برابر ایمان ہے وہ تو اس کو بھول نہیں سکتا۔ یہاں بند کریں ان کی پذیرائی اور یہ دوستیاں ان کے ساتھ بند کریں اور ان کے ساتھ بس اتنا ہی تعلق رکھیں۔ دیکھیے اسلام زیادتی کی تو اجازت نہیں دیتا، صاف لکھا ہے کہ زیادتی نہ کرو کسی کے ساتھ، ظلم کی تو اجازت نہیں دیتا، لیکن یہ ہے انڈیا میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس پہ آواز اٹھائی ہے، اور دس از ویری انٹرسٹنگ، ہم سے زیادہ زوردار طریقے سے آواز گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں وہاں پر، انڈیا میں مظاہرے بھی نہیں، وہ تو زیادہ ہوئے ہیں۔ مسلمانوں نے احتجاج کیا ہے، بریلی میں کرفیو ہے اور ہونا ہی چاہیے تھا۔ کون آدمی وہاں رہتا تھا؟ احمد رضا خان بریلوی۔ دیکھیے وہ تو ہم مکاتب فکر کی بحث میں تو نہیں پڑھتے، ایک مسلمان کو اس سے بلند ہونا چاہیے تبھی وہ صحیح مسلمان ہے۔ اقبال نے کہا تھا مولانا احمد رضا خان بریلوی کے بارے میں کہ جذباتی نہ ہوتے تو اس دور کے امام ابو حنیفہ تھے۔ ان کا تو بھی کچھ اثر تو ہوگا نا وہاں۔ دیکھیے جہاں ایک فقیر رہتا ہے تو وہاں اس کے اثرات ہوتے ہیں صدیوں تک۔ بالکل بالکل۔ ایک بریک لے لیتے ہیں، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان کی سیاست کے اوپر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہارون صاحب سیاست کے اوپر بات کروں گی، مگر یہ لاکرز کے حوالے سے جو قیاس رائیاں چل رہی ہیں، یہ واقعی سچ ہے کہ قبضہ ہو جائے گا، کوئی مالیاتی ایمرجنسی نافذ ہو جائے گی، یا کچھ کیا معاملہ کیا ہے؟ نہیں، اس کی تو وزیر خزانہ نے قطعی الفاظ میں تردید کر دیا ہے، اور کوئی حکومت یہ حماقت نہیں کر سکتی۔ نہ لاکرز پہ قبضہ ہو سکتا ہے، نہ اکاؤنٹ منجمد ہو سکتے ہیں، تو پینک پھیل جائے گا، ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ اچھا، اکاؤنٹ کیسے منجمد کر سکتے ہیں؟ یہ لوگوں کا پیسہ ہے، اور لاکرز پہ کیسے قبضہ کر سکتے ہیں؟ نہ کبھی دنیا میں کہیں ہوا ہے ایسا، میرے علم میں تو نہیں ہے ٹھیک ہے، کبھی ہوا ہو۔ اور میرا خیال ہے یہ ایسے شر پسند افواہیں پھیلا رہے ہیں، یا کوئی ممکن ہے جو دشمن ممالک ہیں جو پینک پھیلانا چاہتے ہیں وہ پھیلا رہے ہیں۔ کوئی اس طرح کے میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی چیز کہ مالیاتی ایمرجنسی کا بالکل کوئی ایسا نہیں۔ جب انہوں نے واضح الفاظ میں کہہ دیا اور کوئی یعنی اس کی سنگن نہیں ہے، تو اخبار نویسوں کو کچھ نہ کچھ تو خبر ہوتی ہے نا۔ ہاں درست آپ کہہ رہے ہیں، سینکڑوں اخبار نویس ہیں، کسی کوئی ایک تو خبر دیتا اگر ایسی کوئی بات ہوتی۔ کسی ایک ذمہ دار آدمی نے یہ بات نہیں کہی، اس لیے میرا خیال ایسے ہی۔ ٹھیک ہے، میں سیاست کے اوپر تو آتی ہوں، مگر ہارون صاحب کسی ایک شخص نے بھی یہ بات نہیں کی کہ پاکستان کے اندر اب یا آئندہ آنے والے سال میں کچھ قحط کا اندیشہ ہے۔ آپ یہ باتیں کر رہے تھے کہ قحط کا اندیشہ ہے پاکستان، شاید قحط کا لفظ تو موضوع نہیں ہے، لیکن چاول کی فصل اچھی نہیں ہوگی، 2 ماہ سے نہروں میں پانی نہیں ہے۔ آج ایک صاحب سے میں نے پوچھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ڈیزل، انہوں نے کہا پانی نہیں ہے، بڑے پریشان ہیں۔ میں نے کہا پانی دیا ہی نہیں چاول کے لیے، تو چاول یہ اس کا دھان کی تو کاشت کا موسم ہے۔ انہوں نے کہا دیا ہے 6 ایکڑ پہ 22,000 روپے خرچ ہوئے ہیں، 208 روپے ڈیزل ہے اور 24 روپے یونٹ بجلی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمارا تو ڈیزل کا ہے، تو اس کا 3,400 روپے فی ایکڑ، یہ ایک دفعہ تو پانی نہیں دیا جاتا، پانی تو کئی دفعہ دیا جاتا ہے، تو بہت مہنگا ہے۔ تو وہ اگر 10,000 یا 15,000 یا مجھے نہیں پتا کتنی دفعہ دیا جاتا، میں اس میں کنفیوز ہوں، کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ بعض علاقوں میں 2 دفعہ پانی دیا جاتا ہے، بارش برس جاتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے نا جی۔ ٹیوب ویل بھی تو آسان رسائی ہے نا ہارون صاحب، ٹیوب ویل لگا دیے جائیں تو اس وقت چاول ہے نا، اس کے لیے چاول کا بہت پانی دیا جاتا ہے۔ چاول پہ تو برسات برستی ہے نا، چاول تو ہوتا ہی وہاں ہے جہاں برسات کا موسم ہوتا ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ بہت پانی، وہ تو کہہ رہے 4-5 دفعہ پانی دینا پڑتا ہے، لیکن میرا خیال ہے بارشوں میں اتنا نہیں۔ اگر 4 دفعہ ہو تو فیزیبل رہتا ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ 20 من تو چاول ہوتے ہیں، اگرچہ چاول کی قیمت بڑھ گئی ہے اور بہت بڑھ جائے گی، اس 107-10 روپے تک تھا، اب 250 روپے پہ ہر چیز کی دالوں کی قیمت اسی طرح بڑھ گئی ہے، دودھ، ڈبل روٹی، گندم، ہر چیز کے اوپر ہارون صاحب بہت زیادہ۔ لیکن یہ گندم نہیں پیدا ہوگی، دیکھیے نا گندم کو آپ نے، وہ جب فیزیبل ہی نہیں رہے گی تو بعض لوگ تو کاشت ہی نہیں کریں گے۔ اب دیکھیے نا کب سے یہ پروگرام جب سے شروع ہوا ہے تو آپ کو بھی پتہ ہے، اس سے پہلے سے میں چیخ رہا ہوں 5-7 سال سے، یہ فلڈ ایریگیشن نہیں ہو سکتی، یہ پاسبل نہیں ہے۔ پانی کیسے دیا جاتا ہے؟ وہ پانی چھوڑ دیتے ہیں کھیت کے آخر تک، وہ نالوں سے گزرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ پانی تو فواروں سے دیا جا سکتا ہے،
دیکھیے گندم کو ڈرپ اریگیشن تو ممکن نہیں ہے, بہت کاسٹلی ہوگی. اگر کوئی کر لے تو وہ ایک دفعہ کے اخراجات ہیں, ان سے بچت بہت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دنیا بھر میں ڈرپ اریگیشن یا فواروں سے پانی, اس میں 80-90% پانی بچ جاتا ہے. 80-90% پانی بچ گیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ 20% پانی سے آپ کی ضرورت ہے. یہ کب سوچیں گے جی؟ جب پانی سر سے گزر جائے گا. اس وقت زمین ہموار ہی نہیں ہے, تو جو جگہ اونچی ہے تو اس تک پانی پہنچانے کے لیے 2-3 گنا پانی دینا پڑے گا, اور اس کا نقصان ہوگا کہ کہیں پانی زیادہ لگ جائے گا تو اس کا بھی نقصان ہے. لیزر لیولنگ نہیں ہے, پیسٹی سائیڈ آلودہ ہیں, گریجولی یہ کام ہونے چاہیے سارے. وہ تو اس میں کچھ خرچ تھوڑی اٹھتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مٹی کا تجزیہ کے بڑے پابندی لگا دیں کہ مٹی کا تجزیہ کریں, لیبارٹری سے چند 100 روپے لگتے ہیں, اور وہ بتا دیتے ہیں کہ اس میں کس چیز کی کمی ہے, کون سی کھاد ڈالے. اچھا کھاد مہنگی ہوگی, دگنی کھاد دگنی مہنگی ہو گئی ہے, پانی ہے نہیں, پیسٹی سائیڈز مہنگی ہیں. کتنے فیصد لوگ ہمارے زراعت سے منسلک ہیں؟ 67%. دیکھیے 2 چیزیں اس ملک میں کبھی نہیں ہوئی تھی جس کا پرابلم پیدا ہو گیا. کیا چاہتے گاؤں میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ صرف کاشتکار تو نہیں ہوتے. ایک تو کاشتکار جو ہیں زیادہ تر جو ہیں چھوٹے کاشتکار ہیں اور مزارے ہیں. انہیں کیا چیز ملتی ہے؟ گندم. بس اتنی بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اس کو صرف گندم. حجام ہے, ترکھان ہے, بہت سے لوگ ہیں نا, ان سب کی ضرورت ہوتی ہے نا. کوئی یہ سبھی کاشتکار تھوڑی ایک گاؤں میں ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ 1/3 تو یہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں پیشوں کے. انہیں کیا چیز دی جاتی ہے؟ حجام کو بھی گندم دی جاتی ہے, ترکھان کو بھی گندم دی جاتی ہے, اور ہمیشہ وہ کہتے ہیں جی دانے ہو چاہیے, دانے پورے ہو جائیں تو بس ٹھیک ہے. پاکستانی گندم دنیا میں سب سے اچھی ہے. اس میں 16% پروٹین ہے, یعنی اس کی پروٹین کی بھی ضرورت ہے ایک حد تک پوری. کچھ بھی نہیں ہوگا تو وہ جو مانگ کے لسی لے آتے ہیں پڑوسیوں سے, اس میں نمک مرچ ڈال کے وہ روٹی کھا لے گا تو زندہ رہے گا نا. اگرچہ یہ کافی نہیں ہے, کچھ اس کو پروٹین بھی چاہیے. اور پروٹین تو میں نے اچھے لوگوں کو دیکھا جن کی 5 لاکھ تک تنخواہیں ہیں کہ انہوں نے مٹن کھانا چھوڑ دیا اور بیف کھا رہے ہیں, کیونکہ مٹن تو اب ہو گیا 1800 روپے کلو. اور حالانکہ پاکستان سے زیادہ تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے. پورا کشمیر, پورا پوٹھوہار میں 10 مہینے مفت چارہ ہے. بے شمار جگہ ہے نا جو کاشت نہیں کی جاتی. کشمیر میں بھی 10 نہیں تو 9 مہینے زیادہ تر علاقوں میں چارہ مفت ہے, اور اس پہ کوئی توجہ ہی نہیں ہے. ہارون صاحب آپ صرف بات کر رہے ہیں مٹن بیف کے اوپر, دالیں بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہیں. عام دالیں پر ہے, بس دال کا بھی یہ سوپ بنا کے استعمال کر سکتے ہیں. چنا اتنا مہنگا ہو گیا, میں پوچھا اتفاق سے کہ میں حیرت زدہ رہ گیا کہ اتنا مہنگا کیسے. ادھر جب فصل آتی ہے تو 90 روپے ہوتی ہے. بھائی کچھ کریں نا, آپ خرید لیں. حکومت گندم خریدے, حالانکہ گندم نہیں خریدنی چاہیے. گندم تو محکمہ خوراک کا ہر آدمی کروڑپتی ہو, ہر آدمی. میں کہہ رہا ہوں شاید ہی کوئی بچہ ہو. اچھا, ملوں والے ناراض, ہمیں مہنگی گندم ملتی ہے, مارکیٹ سے کیوں نہ خریدیں. باردانہ دیتے نہیں ہیں. عمران خان کے دور میں باردانہ ملتا رہا, نون لیگ کے دور میں ہم نے ہمیشہ گندم 200 روپے کم قیمت میں بیچی, بوریاں ملی ہی نہیں. بھائی باردانہ مطلب ہے سرکاری کیا اس میں کنٹرول ہے؟ وہ تو مارکیٹ میں بنے, مارکیٹ میں بکے, مارکیٹ میں امپورٹ ہو. وہ باردانہ جو ہے نا, دیکھیے گندم جو ہے وہ پٹسن کا جو وہ ہوتا ہے ریشہ, اس سے بنی ہوئی بوری میں سٹور کی جاتی ہے. اس کو ہوا چاہیے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کا سٹور کا پرابلم ہے کہ کام میں نے دیکھا میاں والی میں گندم سٹور کی ہوئی, اس اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے. اب یہ کہہ نہیں سکتے کیسا, کتنی گندم ہے جو ضائع ہو جاتی ہے. پھر یہ عجیب قوم ہے جو اس کا سب سے اہم حصہ ہے وہ ضائع کر دیتی ہے. اس کا سب سے قیمتی سے وٹامن ای ہوتا ہے, وہ چھلکا ہے اس کا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ایک آخری سوال پھر میں سیاست پہ جاؤں گی. ہارون صاحب مجھے یاد ہے بچپن میں ہمارے بڑی کمپین چلا کرتی تھی کسان کے لیے, اس کی آگاہی مہم ہوا کرتی تھی. اب کہیں پر وہ نظر نہیں آتی. سارے آبادی کو کچھ نہیں, ہر گاؤں میں دیواروں پہ نعرے لکھے جاتے تھے, اس میں بتایا جاتا تھا. کچھ تو نعرے ہوتے تھے, کچھ میں ایجوکیشن ہوتی تھی کہ یہ فلاں فصل کاشت کریں. یہ فیزیبل ہی نہیں رہا. اب آپ کو انگور کاشت کرنا ہوگا, اب آپ کو مورنگا کاشت کرنا ہوگا,
اب آپ کو آلو کاشت کرنا ہوگا اور اس کی ایکسپورٹ کا بندوبست کرنا ہوگا. اب آپ کو وہ نقد آور فصلیں اگانی ہوگی اور اس کی بنیاد پر انڈسٹری. آپ گنا لگائے جا رہے ہیں اور لوگوں کو ڈسکریج کریں اتنی چینی نہ پیو. چینی کی انسان کو ضرورت ہی نہیں ہے. کپاس ختم ہو گئی ہارون صاحب, سرائی کپاس ختم کر رہے ہیں, گنا ختم کر رہے ہیں. اچھا آپ اتنا چاول کاشت کرتے ہیں, اس میں اتنی زیادہ پانی کی کھپت ہے, اس کی بجائے دیکھیے پھر اس کے بیج نہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے بیج 200 من یعنی 40 کلو کہتے ہیں, لیکن ابھی تک ہمارے من رائج ہے. چاول چینیوں نے اگا لیا ہے جی 2 برس پہلے. آپ اندھے ہیں, آپ وہاں نہیں جا سکتے ان سے بیج. وہ آپ کا خیر خواہ ہے, آپ کے ساتھ مدد کرنے کے لیے تیار ہے, اور آپ یہ سائنسدانوں کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے ہیں, ریسرچ کے لیے تو کوئی پیسہ نہیں ہے. کوئی بہترین ریسرچ سامنے آئے کس طرح سے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. 65 من گندم ہو سکتی ہے بغیر کھاد کے, جس کی قیمت ہوگی $580. بغیر کھاد کے گندم ہو سکتی ہے, قدرتی کھاد. ٹھیک ہے کھاد دو طرح کی ہے نا, ترجیحات کی بات ہے ہارون صاحب, صرف ترجیحات کی بات ہے. اب ذرا سیاست کی طرف چلتے ہیں. شریف خاندان کے دور میں تو کبھی زرداری اور بے نظیر کے دور میں زراعت پہ کچھ توجہ دی جاتی ہے, چاہے اس کی وجہ یہی ہو کہ جاگیردار ان کے ساتھ ہیں, ذمہ دار ان کے ساتھ ہیں, سندھ میں خاص طور پہ. لیکن یہ تو کسانوں کے دشمن ہیں. پرویز الہی کے دور میں توجہ دی گئی, یہ نہیں دیتے. تو اچھا چلیے, آپ نے پانی کی بات کی, ایک اور سوال آپ بھائی عمران خان نے دیے نا کسانوں کو بغیر غیر سودی قرضے, یہی نہیں دیں گے کبھی. کسانوں سے ملاقاتیں بڑی خان صاحب نے کی. ہارون صاحب ایک اور سوال پانی کے حوالے سے, پانی کی تقسیم کے اوپر بھی بڑا مسئلہ ہے. پانی کی تقسیم دیکھیں جی, ایک سادہ طریقہ یہ ہے, میں نے پوچھا ہے, جو لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پانی کی تقسیم تو ایک الگ مسئلہ ہے نا, کہ اتنے % فلاں صوبے کا, اتنا فلاں صوبے کا, اتنا فلاں صوبے کا. لیکن یہ ہے کہ اس کی ترتیب ناقص ہے. سندھ میں گرمی موسم بہار نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, چند دن ہوتے ہیں, اسی لیے آپ دیکھا آم ان کے پہلے آ جاتے ہیں, گرم اور مرطوب سا, ان میں گندم پہلے آ جاتی ہے. تو پہلے 15 دن پہلے انہیں دے دیں سارا پانی, زیادہ پانی انہیں 15 دن یا 3 ہفتے پہلے, وہ ماہرین کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, انہیں دے دیں. پھر سرائی کی بیلٹ میں بھی گرمی کم ہوتی ہے, جنوبی پنجاب میں بھی گرمی کم ہوتی ہے, جلدی ہوتی ہے, تو اس کے دے دیں وسطی پنجاب کے مقابلے میں, شمالی پنجاب کے مقابلے میں. تو پھر آپ یعنی سندھ, جنوبی پنجاب, وسطی پنجاب اور شمالی پنجاب, اس طرح سے میں وقفہ پیدا کریں اور کام کریں نا. کام کریں گے تو 1000 طریقے سمجھ میں آ جائیں گے, پانی کی بچت کے بھی 100 طریقے سمجھ میں آ جائیں گے. اور کئی سال سے تو میں کہہ رہا ہوں لیزر لیبلنگ اس پہ وہی نہیں کرتے, اور اچھے بیج. آن ا لائٹر نوٹ ہارون صاحب, اگر چوہے گندم کھا جائیں گوداموں سے نکال کے تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں, لائٹر نوٹ کا 70,000 بوریاں کھا گئے چوہے. ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں, اور وہ چوہے جو حکومت بھی کرتے ہیں, جو چوہے کھا گئے وہ وزیر بھی بنتے ہیں, وزیر اعلیٰ بھی بنتے ہیں وہی چوہے. ہاں جی, چلے کہتے ہیں ہم انقلاب لائیں گے, انہی کو لوگ ووٹ بھی دیتے ہیں. اندھے معاشرے کو جاہل رکھا گیا ہے, تعلیم دی نہیں گئی. او بھائی, ایک جو ڈرائیور ہے جرمنی میں, اس کو سال بھر کی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. صفائی گھروں میں صفائی کرنے والے کو ایک ڈپلومہ چاہیے. صفائی کیسے کی جاتی ہے؟ آپ نے انقلاب کی بات کر دی, سوال کچھ اور تھا. یہاں جو آدمی ہے جو گندم بوتا ہے اور جو کاشتکاری کرتا ہے, اس بیچارے کو یہی نہیں پتا کہ اس مٹی کے میں جا کے وہ کرا لوں, لیبارٹری سے ٹیسٹ کرا لوں, تاکہ مجھے پتہ چلے اس میں کون سی کھاد ڈالنی, کتنی, کس چیز کے لیے موضوع ہے. انقلاب کی آپ نے بات کر دی, میرا سوال کچھ اور تھا, مگر آپ سے ایک اور سوال کر کے میں ساتھ ہی بریک پر جاؤں گی. مریم صاحبہ نے کہا ہے 70 سال کا بچہ انقلاب لانے نکلا تھا مگر ابھی تک گھر نہیں لوٹا. بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے ہارون صاحب سے جواب لوں گی. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پھر سے پروگرام میں خوش آمدید. میرے سوال کا جواب ابھی آپ سے باقی ہے لینا. کیا سوال ہے؟ 70 سال کا بچہ انقلاب لانے نکلا تھا. وہ دیکھیں نا, وہ تانا زنی اس کا کام ہے. وہ جو خاتون یہ کہتی ہے لندن تو کیا پاکستان میں میری کوئی جائیداد نہیں ہے, اور وہ چھپا ہوا ہے, وہ ابھی تک گھر پشاور میں چھپا تو بنی گالا پہنچ گیا ہے. ہاں پہنچ گیا. اچھا, عمران خان کے پہ آپ بہت سی چیزیں تنقید اس میں پہلو ہیں, تنقید کر سکتے ہیں, ہم بھی کرتے رہے ہیں. اس کی خود پسندی ہے, جو احتساب میں انتقام کی آمیزش تھی, اور کچھ انتقام کا بھی جذبہ پایا جاتا ہے, اور بہت سی چیزیں ہیں. موضوع لوگوں کا تقرر نہیں ہے, جیسے بزدار کا تھا, اور ٹیم اچھی نہیں تھی. لیکن نہ وہ امریکہ کا ایجنٹ ہے, ٹھیک ہے, نہ وہ یہ ایسا آدمی ہے
جس کو ایجنڈا جو ہے غیر ملکی بتائیں، نہ وہ پرسنلی کرپٹ ہے، اس کے ارد گرد ایسے لوگ تھے. وہ تو سارا معاشرہ کرپٹ ہے، میں اس کو جواز نہیں مہیا پیش کر رہا. اور نہ وہ بزدل ہے. بزدل وہ ہے جو بھاگ جاتے ہیں ہر دفعہ ملک چھوڑ کے، وہ یہی ہے. اور جب انہوں نے اس کو تانا دیا کہ وہ پشاور میں ہے، تو بنی گالا پہنچا اور اس نے کہا آؤ مجھے گرفتار کرو. اور وہ کہتے ہیں ضمانت کیوں کرائی ہے؟ اور تم نے تو ضمانت کرائی اپنے والد صاحب کی عیادت کے لیے، اور 2 سال سے کیا عدالتیں مہربان ہیں جی، عیادت کے لیے. بھائی جیل میں ہونا چاہیے اس کو. فاروق حبیب صاحب نے بھی تو جوابات دیے ہیں، آپ ان سے فاروق حبیب صاحب کا بھی لبل آ جائے. یہ ایک دوسرے سے تانا تانی کرتے ہیں، منشی رکھے ہوئے ہیں تانا تانی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، مریم کوئی صاحبہ کو پرویز رشید رکھا ہوا ہے، کوئی عرفان صدیقی رکھا ہوا. ان کو تنخواہ اس چیز کے بدلے بری بری گالیاں، تانے، بہتان اور اس طرح کی جب ملک کی فضا کو آلودہ کر رہے ہیں. مریم صاحبہ کو بھی اور بہت یہ سارے عمران خان کے آدمی پہ، اور یہ کیسا ملک ہے جس میں گالیاں دینے کے لیے پولیٹیکل پارٹی ملازم رکھتی، باقاعدہ ملازم تنخواہیں ادا کی تنخواہیں جاتی ہیں. دیتی ہیں. اور وہ جو دیکھو وہ کیسے لوگ ہیں جو یہ نہیں سوچتے کہ انہوں نے مرنا ہے. خدا کے بھائی تمہارا پیشہ کیا تھا؟ گالیاں دینا. تمہارا پیشہ کیا تھا جی؟ گالیاں دینا میرا پیشہ تھا. میں گالیاں لکھتا تھا. عرفان صدیقی صاحب آپ کیا کرتے؟ میں تانے لکھتا تھا جی عمران خان کے لیے. کیا لوگ ہیں یہ؟ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، اس کا کوئی مستقبل ہے، اس میں مسائل ہے، اتنا بڑا بحران ہے. یہ کیا سویرے اٹھ کے تانے لکھنے؟ اسی سے منسلک اور ایک سوال، ہارون صاحب بہت سارے لوگ ہیں جو مریم صاحبہ کو بھی اپنی لیڈر کے طور پہ دیکھتے ہیں، مگر یہ کیوں ان پہ الزام ہے کہ وہ ہمیشہ عمران خان صاحب کو کاپی کرتی ہیں ہر کام میں؟ وہ اس نے دستخط کیے تو وہ بچے کے ساتھ انہوں نے بھی ایک بچی کو بلایا. اچھا کس نے؟ میاں صاحب کی. کیا کیا اس نے؟ میاں صاحب کی تصویر تھی اس پر، میاں صاحب کی تصویر دوں گی. اور کیا بہت ساری چیزیں ایسی نوٹ کی تھی. ہمارے سگنیچر کر دیے، حمزہ شہباز صاحب نے سگنیچر کر دیے، بچوں کے ساتھ تصویریں ہو گئیں. پھر حمزہ صاحب بھی یہی کرنے لگے. وہ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ چونکہ بہت پاپولر ہے، اطلاع یہ ہے کہ 15 سے 35 سال کی عمر کے جو ووٹر ہیں، پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے، ذمہ دار بعد اخبار نویس بھی کہہ رہے ہیں، 18 سے 35 سال کی عمر کے جو ووٹر ہیں ان کی اکثریت، وہ کہہ رہے ہیں اکثریت، یعنی اگر پنڈی میں ایسے فرض کیجئے 10 لاکھ ووٹ ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں سے 5.5-6 لاکھ جو ہیں وہ دور دراز جگہوں پہ منتقل کیے جا رہے ہیں ان کے ایڈریس. اور اس لیے کہ اس میں جو سروے ہوئے ہیں کہ 90% تک ووٹر بعض جگہوں پہ عمران خان کے ہیں. اور ریٹائرڈ فوجیوں نے اسی پہ پریس کانفرنس کی ہے کہ یہ جو ہے جس طرح حکومت بدلی گئی اور وہ سمجھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے 2 جنگیں لڑی ہیں اور یہ تیسری جنگ ہے جو ہم لڑیں گے. پریس کلب میں کہتے ہیں پریس کانفرنس کرنے دی گئی، کلب والے کہتے ہیں ہم نے تو نہیں روکا. بھائی آپ نے نہیں روکا تو انہیں کیا کھڑے بوڑھے آدمی انہیں کیا پڑی تھی 80 سال کے 75 سال کے آدمی کہ باہر کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کرتے ہیں. اب حقیقت حال کا پتہ ان کی طرف سے آگے آرگومنٹ کہ ان کو اجازت تھی. انہوں نے کہا کہ میں 10 سال کی عمر میں وہاں موجود تھا، یہ 1930 کی پیدائش ہے جہاں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، اور 47 ظاہر ہے 7 سال کے بعد 47 میں آزاد ہوا، 46 کے الیکشن میں 16 سال میں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا تھا. آج میں بے چین ہو کے باہر نکلا ہوں. ہم سے وعدہ کیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ دار شخصیت کا نام لے کے کہا کہ 3 مہینے میں الیکشن کرائیں گے، تو الیکشن کیوں نہیں کراتے؟ الیکشن تو ہوں گے مگر دھاندلی ایسی ہوگی کہ لوگ پچھلی ساری دھاندلیوں کو بھول جائیں گے. کیا یہی وہ معاملہ ہے جس کو لے کر اسٹیبلشمنٹ پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے؟ یہی ہے اور کیا ہے. جس طرح حکومت بدلی، یعنی 14% کہہ رہے ہیں افراط زار ہے، بعض لوگ کہہ رہے ہیں اٹ از 37%، اور 40% ہو جائے تو امن باقی نہیں رہتا. اور سوئمنگ پول ابھی تک تو انہوں نے تردید نہیں کی، 7 کروڑ پر لگے ہیں. اور ابھی ایک فلم تھی پتہ نہیں وہ کب کی ہے، حمزہ صاحب جو ہیں وہ میں نے آپ کو دکھائی دی، 40 کاروں کے 40 گاڑیوں کے ساتھ، اور اسی شہر میں ملک معراج خالد ایک ٹویوٹا کار وزیر اعظم تھے، پھرتے تھے. اور کیا زمانہ تھا وہ، اس وقت ٹیررزم نہیں ہو رہا تھا، 96 کی بات ہے. ٹھیک ہے، ایک اور بھی سوال ہے ہارون صاحب، اگر جہاں تک آپ نے ووٹرز کے حوالے سے بات کی ہے، کاؤنٹر آرگومنٹ جو آیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، وہ کہتے ہیں کہ مستقل پتہ جو درج ہوگا CNIC پر وہیں پر ووٹ کاسٹ ہوگا، یا تو پتہ الیکشن کمیشن کرے تو وہ اعتبار ہی نہیں ہے نا. الیکشن کمیشن کی کسی مریم نواز کی،
اور بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں. مریم نواز کی جو کہتے میری کوئی جائیداد ہی نہیں ہے, لندن گیا پاکستان میں بھی 4 ہفتے بعد 6 ہفتے بعد 90 کروڑ کی وہ کہتی جائیداد اس کی. اور الیکشن کمیشن کی کسی بات پہ میں یقین کرتا ہی نہیں ہوں. اس کو پنجابی میں کہتے تتے توے پہ بیٹھ, گرم توے پہ بیٹھ کے بھی کوئی آدمی حلفیہ بیان دیتا, ہم نہیں مانتے. الیکشن کمیشن وہ ہے کہ جو ان کو حق ہے دیا آئین نے, اور عدالتیں بھی دیتی ہیں کہ وہ اپنے آدمی نامزد کرتے ہیں, وہ کہتے بعد میں کریں گے, پھر کر لیں گے 2 مہینے بعد. جیسے کوئی آدمی جس نے ادھار پیسے لیے ہو نہ دینا چاہتا, سردیوں سے میں دیں گا, گرمی نہیں دیں گا, پھر موسم باہر سے دیں گا. ٹھیک ہے, ایک آخری الیکشن کمیشن کا کوئی اعتبار نہیں, رتی برابر. کوئی اس ایسے منصب پر آدمی جو متنازع ہو جائے اسے چاہیے ریزائن کرے. ٹھیک ہے, ایک آخری سوال اور پھر کلوزنگ. رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں وہ کہتے ہیں رانا ثناء اللہ کو برطرف کیا جائے, وہ اور شیخ رشید نے تو کہا اجرتی قاتل ہے, وہ تو خیر ایک دوسرے کے مخالف ہیں, اس کو چھوڑ دیں. لیکن جب فوجی افسر تو فریق ہے ہی نہیں, ریٹائرڈ فوجی افسر وہ تو فریق نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس آدمی کو برطرف کیا جائے. سب سے بڑا دشمن کیوں کہا جاتا رانا ثناء اللہ صاحب کو؟ غالباً پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی باتیں ہی سامنے آتی ہیں. نہیں, جو وہ باتیں کرتے ہیں گرفتار کر لوں گا میں, پختونخوا کے کیا کہتا ہے گورنر راج نافذ کر لوں گا. میں چاہوں تو گورنر راج آپ ہیں کون؟ وزیر داخلہ. آپ کون ہیں؟ وزیر داخلہ. آپ کے پارٹی کے لیڈر کہتے ہیں آپ نے 14-16 قتل کرائے ہیں, ماڈل ٹاؤن کے آپ کے ذمہ دار ہیں, کبھی کوئی شائستہ جملہ آپ کی زبان سے نکلا نہیں ہے, ہیروئن کا بھی, اور آپ ہیروئن پر آپ پہ مقدمہ ہے, اور آپ پہ پی ٹی آئی کے ورکروں کو قتل کرنے کا لاہور میں اسلام آباد میں الزام ہے, اور آپ جب پیپلز پارٹی میں تھے تو شریف خاندان کے کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں خواتین کا نام لے کے. تو آپ کیا چیز ہیں کہ آپ کر لیں گے؟ اور اتنے آپ بہادر ہیں, ہم آپ کو جانتے ہیں آپ کتنے بہادر ہیں. صحیح ہے. ویسے ذرائع سے بھی خبریں اس کی کنفرمیشن نہیں آئی کہ مریم صاحبہ نے بھی رانا ثناء اللہ صاحب سے ان کے گھر جا کے چند دن قبل ملاقاتیں کی. نہیں, ان کی پیٹ ٹھونکے گئے. یہ لوگ اس ملک میں خانہ جنگی جب تک نہیں ہوگی ان کو چین نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے پاکستان کو. اور اس میں ایک ذمہ دار نہیں ہے, اس میں سارے لوگ ذمہ دار ہیں, ہر آدمی آگ کو گل رہا ہے, سب نے اپنا اپنا حصہ. اور یہ منشا کہاں سے نکلا ہے؟ میاں منشا آج کے دن کہتا ہے انڈیا سے تعلقات ٹھیک کرو, اور خدا کے بندے ایک دن تو چپ رہا ہے. چلیے انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے پھر بات کریں گے. ہارون صاحب تھینک یو سو مچ. دیکھنے والوں کا شکریہ, مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.